अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमायूं महबूब, प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, पूरा मैं लैपटॉप तैयार करके बैठा हुआ कॉल्स लेने के लिए। अभी जब मैं इधर आया तो मेरे प्रोड्यूसर भी और सब टीम कह रही है कल है सूरज गिरन। तो कल सूरज गिरन है। अगर मैं आज नहीं बताता, कल बताता हूँ। बहुत सारी जगह लॉकडाउन होगा, बहुत सारी जगह अवेलेबिलिटी नहीं होगी चीज़ों की। तो और कॉल्स में कितना बताऊँगा मैं, 6, 7, 8 कॉल्स, इतने ही लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। लेकिन ये जो इवेंट होने जा रहा है सूरज गिरन का, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो वो चीज़ जिसे करोड़ों को, लाखों लोगों को फ़ायदा हो, वो चीज़ बताऊँ। तो एक माजरत के साथ आज मैं इंडिविजुअल कॉल्स जो है नहीं लेता। आज मैं टोटल फोकस करता हूँ इसका, बल्कि एक काम करूँगा, आज इसका पार्ट 1 करता हूँ, कल इसका पार्ट 2 करता हूँ कि इस सूरज किरण का इम्पैक्ट क्या, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं दुनिया पे, मुल्क पे। और फिर कल के प्रोग्राम में ये बताता हूँ, अगर मौका मिला तो आज के, कल इंडिविजुअल लोगों के ऊपर इसका जो है वो क्या असर हो सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले एक बात जो मेरे लिए बहैसियत पाकिस्तानी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ी शख्सियत, सच्चा ट्रू पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी, और एक जिसे ये कह लें कि जिन्होंने इनडायरेक्ट वे में इस्लाम की भी प्रीचिंग की, जनाब तारिक अजीज़ मरहूम इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मैं कहता हूँ बानी कंपेयरिंग, बेहतरीन सदाकार, बेहतरीन एंकर, और सबसे बड़ी उनकी खूबी जो उनकी उर्दू ज़बान के ऊपर जो उनको उबूर था। एक तो अदबी उर्दू और दूसरी आम गुफ्तगू की उर्दू और तलफ़्फ़ुज़ अदायगी। मैं एक छोटी सी याद उनके साथ आपकी शेयर करता हूँ। शुरू की बात है तो मैं कुछ शोज़ में बड़ा पार्टिसिपेट करता था, और उस ज़माने में नीलाम घर जो है वो बड़ा एक बड़ी टेम्पटेशन और इसका चार्म होता था। तो मैं जाता था, नीलाम घर में पास मिल जाते थे उस ज़माने में। तो एक दफ़ा क्या हुआ, वो चस्का लग जाता है ना आदमी को, गया अल्लाह के करम से, वो कोई जनरल नॉलेज का शौक़ था। तो एक दफ़ा गया, 2 दफ़ा गया, 3 जीता। तो एक मुझे आज भी उनका एक बड़ा छोटा सा इंसिडेंट है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वहाँ होता था कमरा इम्तिहान कि जो भी आए, जो 15-20 आदमी उठाए, उनको एक पेपर दे दिया और उसको कमरा इम्तिहान बना दिया। तो जो हल कर दे, उनमें से जो टॉप 3 हो या टॉप 4 हो, उनको वो आगे क्वालिफाई कर जाते थे। तो एक दिन मैं 2-3 दफ़ा जीत चुका था, काफ़ी चीज़ें जीती नीलाम घर से। तो मैं फिर सेलेक्ट हुआ, तो पीछे से प्रोड्यूसर का टॉक बैक पे आया, मैं नाम नहीं लूँगा उस प्रोड्यूसर का, कि ये तो अभी 2-3 दफ़ा जो है जीत के ले चुके हैं। तो मुझे तारिक अजीज़ साहब की, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी एक बात याद है। उन्होंने उस पर कहा, वहीं पे उन्होंने कहा, ये जो 4 क्वालिफाई हुए हैं इनके पर्चे ले आओ। जब पर्चे लाए तो उन्होंने कहा, ज़हानत पे और इल्म पे मैं बंदिश नहीं लगा सकता। कोई 100 दफ़ा आएगा, 100 दफ़ा जीते। फिर उन्होंने कहा, इन चारों पर्चों में जो टॉप है मैं उसी को वापस भेज दूँ तो ये मुझसे नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। ना कोई जान, ना कोई पहचान, अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे। ये उनका मैं जुमला आज तक नहीं भूल सकता। और प्लस फिर बाद में उन्होंने कहा कि बेटा चंद महीनों का गैप दे लिया करो। मैं तो चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूँगा, जितने वो सच्चे हकीकी और मुसलमान भी थे, पाकिस्तानी, तो उनकी पाकिस्तानियत पे तो कोई सवाल नहीं, और जो मतलब वो जो मेरे फेवरेट चीज़ हैं उनके ऊपर उनका अल्लाह ताला ने कमाल दर्जा अता किया, बता, और उर्दू ज़बान का तलफ़्फ़ुज़ अदायगी उनका। तो अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला यहाँ के बाद से उनके जितने भी मरहले रोज़े महशर तक आएँ, उसमें उनके लिए आसानी कर, और परवरदिगार उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब दूसरी बात, अब आ जाता हूँ मैं अपने मेन सब्जेक्ट के ऊपर। ख़वातीन हज़रात, बहम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, मैं अरसे से अर्ज़ कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते, हर हफ्ते बोल के जाता हूँ
کہ بحکم اللہ میرے پنج تن پاک کے صدقے انڈیا کی اور مودی کی ذلت، یہ جو جملے میں بار بار بولتا ہوں، باقی تو سب پریڈکشن ہے اپنی جگہ. اور آپ دیکھ لیں اس پچھلے ہفتے میں جو ایونٹ ہوئے ہیں، جس طرح چائنا نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، اور یہ اپنا اتنا جھوٹا میڈیا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. انڈین میڈیا جو چائنا نے ان کے ساتھ کیا، جو ان کا ایریا آکوپائڈ کیا، اس پہ کبھی پروگرام کروں گا کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں کھڑا کر دیا جو انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی دیکھیں لاٹھی ہوتی ہے، اور یہ پروسیس چلتا ہے، اور یہ ابھی بہت کچھ ہوگا. اب میں آتا ہوں گرہن کے اوپر. دیکھیں خواتین حضرات، گرہن ہر سال لگتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا آپ کو. گرہن ہر سال لگتے ہیں. چاند کا بھی گرہن لگتا ہے، سورج کو بھی گرہن لگتا ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی دسمبر میں لگا تھا، اس سے پہلے بھی لگا تھا جولائی اگست کے درمیان. تو اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں. اور یہ وہ جب لگا تھا گرہن، تو میں نے کہا تھا یہاں سے کوئی وبائی مرض یا کوئی جرثومہ جس میں یہ کرونا ڈیولپ ہونا شروع ہوا. اب یہ جو سورج گرہن لگ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے ویدک ایسٹرالوجی کے حوالے سے ہماری، جس کو میں فالو کرتا ہوں، جیمنائی کے اندر لگ رہا ہے. اور یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کتنے پلانٹ ہیں؟ راہو، مرکری، سن اور چندرما یعنی مون، یہ سارے یہاں پہ مجتمع ہوئے میں. اور کچھ ایسی آسمان پہ دوسرے پلانٹ کی پوزیشن بن رہی ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. اچھا، ویدک ایسٹرالوجی میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جب یہ گرہن جزوی بھی ہوتا ہے، مکمل بھی ہوتا ہے. یہ آلموسٹ اس کو پورا مکمل، لیکن یہ دنیا میں جہاں جہاں اس گرہن کے اگر میں فیصدی میں حساب لگاؤں تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 99.4% کہیں پہ لگے گا، کہیں پہ 85%، کہیں پہ 50%، کہیں پہ 85%، کہیں پہ 75%. پوری دنیا میں مختلف حصوں میں یہ لگے گا. لیکن اس گرہن کے اندر کچھ خاص باتیں ہیں. وہ خاص باتیں کیا ہیں کہ یہ سن کا ایکلپس اور یہ سورج کو جو گرہن لگ رہا ہے وہ اچھا. خواتین حضرات، ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد یہیں سے شروع کرتا ہوں. پھر خوش آمدید کہتا ہوں مائی محبوب. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے، اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے. اس کو ہم آپ کو یاد ہوگا 99 میں تو 100% ہوا تھا. تو یہ بھی آلموسٹ ہے تو نہیں، لیکن 99 کو کہیں کہیں کراس کر رہا ہے. تو ہم اس کو جو ہے آلموسٹ پورا ہی لیں گے. اچھا، عام آدمی تو یہ کہے گا کہ زمین اور سورج کے درمیان چاند آ گیا، ایک جنرل بات ہے. لیکن ہمارے حساب سے یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ راہو اور کیتو کے درمیان میں، نالج اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ایسٹرالوجی لرن کریں، آپ لوگ سیکھیں. راہو اور کیتو کے درمیان جب سن یا مون آ جاتے ہیں تو ہم اس کو ایکلپس یا گرہن کہتے ہیں. اب اس کے کچھ جزوی ہوتے ہیں، کچھ مکمل ہوتے ہیں، کچھ اور اقسام ہوتی ہیں. تو وہ ہندی کی ٹرمینالوجی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اب یہ گرہن جو ہو رہا ہے، یعنی اس کا اثر آپ دیکھیے، یہ ہمارا انڈیا، پاکستان، نیپال، یہ کیپریکارن کی پٹی، افریقہ، آسٹریلیا، ساؤتھ چائنا، اور ساؤتھ چائنا کے مثلا جس میں فار ایسٹ بھی آ گیا، جس میں کوریا بھی آ گیا، جس میں چائنا بھی آ گیا. اور آج کل تو یہ ساؤتھ چائنا جو ہے بہت زیادہ ہاٹ ہوا ہوا ہے دنیا کے اندر. اور گرہن کا جو افیکٹ آتا ہے، جو اس کا اثر ہوتا ہے، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے لگا اس دن سے لے کے اگلے 1 مہینے تک پرسنٹیج کے حساب سے کافی ہوتا ہے. لیکن 3 سے 6 ماہ تک اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور
اس کی انٹینسٹی اپنی جگہ قائم رہتی ہے. پلس جب گرہن کے حوالے سے یہ نہیں ہوتا کہ مثلا اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کراچی میں نظر آ رہا ہے, گوادر میں نظر آ رہا ہے, پسنی ارماڑا میں نظر آ رہا ہے, اور بائی دا وے شیخوپورہ میں نظر نہیں آ رہا, تو اس کا اثر نہیں ہوگا. جہاں نظر آتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے, جہاں نظر نہیں آتا وہاں بھی اللہ کے حکم سے اس کا اثر ہوتا ہے. اور خواتین سوری میں نے آپ سے عرض کیا تھا, میں جب وہ اپنے اس پہ شو کے اوپر لائیو کالز نہیں لے رہا تو برائے مہربانی, غلطی میری بھی ہے, ایک سیکنڈ فون کو آف کرنا بھول گیا تھا میں. تو خواتین و حضرات, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا امپیکٹ اور افیکٹ بتدریج ہوتا ہے, اور یہ تقریباً 5-5.5 گھنٹے کا افیکٹ ہے. اور اس کا اثر ویسے تو جس وقت شروع ہوگا, صبح شروع ہوگا پاکستانی تقریباً 8-9 کے درمیان ہوگا, اگلے 4.5-5 گھنٹے تک اس رہے گا. مگر آپ اس کو چھوڑ جائیں, اس کو بھول دیں. آپ اس کو شروع کریں کہ رات سے, یعنی جیسے آج سیٹرڈے کی رات ہے تو اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. صبح جب یہ شروع ہوگا تو اس کا آغاز ہو جائے گا, پھر بیچ میں 2 گھنٹے بعد یہ بھرپور ہوگا, پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ نیچے, یعنی یوں زگ زیگ, پھر یوں پہنچ کے اور پھر یوں ہونا شروع ہو جاتا ہے, یعنی نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے. اب چونکہ یہ سورج گرہن لگ رہا ہے جیمنائی کے اندر, تو جیمنائی والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. اور بھی میں برج بتاؤں گا. اس وقت پورے آسمان کا نقشہ یہ میرے سامنے الحمدللہ یہ بنا ہوا ہے. تو لیکن یہ نہیں ہے کہ خالی جیمنائی پہ اثر ہوگا اور سیجیٹیریس پہ اثر ہوگا. نو, ہر ذائچہ, ہر آدمی جس کی بھی جو زوڈیک سائن ہے اس پہ کچھ نہ کچھ امپیکٹ اس کا آتا ہے. اچھا, لوگوں پر اتنا نہیں آتا جتنا اس کا اثر ملکوں پر, خطے پر اور علاقوں پر آتا ہے, وہ بھرپور آتا ہے. اگر آپ جو اس وقت پلانیٹری پوزیشن بنی ہوئی ہے آسمان کے اوپر, اگر آپ, یہ میں نالج کے حساب سے آپ کو دے رہا ہوں, جو بنی ہوئی ہے پوزیشن, اس کے حساب سے آپ سے میں نے عرض کیا تھا پچھلے سال کہ فروری میں سیٹرن بھی چینج ہوگا. اس وقت آلموسٹ سارے میجر پلانٹ الٹے چل رہے ہیں, ریٹروگریڈ پہ, تو اور کچھ اس پہ نظرات بھی آئیں گی. تو اس کی انٹینسٹی کو من جانب اللہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا, جاپان آپ کا اللہ بھلا کرے, مڈل ایسٹ, افریقہ, چائنا, انڈیا, پاکستان, یہ تمام اس کے جو کیا کہنا چاہیے خطے ہیں وہ بہت متاثر ہوں گے. لیکن یہ نہیں کہ امریکہ میں جو ہے نہیں ہوگا, یا آسٹریلیا پہ نہیں ہوگا, یا انگلینڈ پہ, یورپ پہ نہیں ہوگا. نہ, جب وہ ہو رہا ہے تو سورج سولر سسٹم کے اندر اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ آ رہا ہے. نہ صرف پوری دنیا پہ آ رہا ہے, اگر کوئی مخلوق بائی دا وے مریخ, پلوٹو یا مشتری یا جوپیٹر, یا ایک مثال دے رہا ہوں وینس یا مرکری پہ کوئی مخلوق آباد ہے, جو کہ میں ایک تصوراتی ایک خیال بنا رہا ہوں, تو وہ بھی اس پہ آئے گا, کیونکہ یہ بادشاہ ہے, تمام چیزیں اس کے مرکز کے گرد گھوم رہی ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اپنے مرکز سے کوئی چیز اٹیچ ہو اور اس کے اوپر اس کا اثر نہ ہو. تو یہ سورج گرہن جو ہوگا, اس کا میں نے آپ کو بتایا, اس کا کیا افیکٹ آئے گا دنیا پہ وہ آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے سب سے بڑی بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے, ہمیں نہ سورج گرہن سے ڈرنا چاہیے, نہ چاند گرہن سے ڈرنا چاہیے. اب جب میں ہمیں سے مراد لے رہا ہوں تو یہاں میں اپنی مسلمان بہن بھائی, عالم اسلام, امت مسلمہ سے مخاطب ہوں, کیونکہ ہمیں اس لیے اس سے ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس کا خالق اور مالک ہے وہی ہمارا خالق و مالک ہے. تو ہم اس اللہ سے ڈریں جس کے حکم سے یہ ہو رہا ہے, نہ کہ ہم ستاروں سے, سیاروں سے ڈریں. اس کو اس طرح لیں کہ جیسے بارش ہوتی ہے, جیسے برف باری ہو جاتی ہے, جیسے طوفان آتے ہیں, اللہ ہی کے حکم سے آتے ہیں نا. لیکن اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز سسٹم سے ہٹا کے نہیں چلتا. جہاں سسٹم ٹوٹتا ہے,
یا جہاں نظام کو بریک کیا جاتا ہے تو یا تو وہاں معجزے پیدا ہوتے ہیں اور معجزہ انبیاء کرام سے منسوب ہے، یا پھر اہل اللہ سے جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں انہیں کرشمے کہا جاتا ہے، جہاں قانون فطرت اپنے اصول کو وقتی طور پر تبدیل کرے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے قوانین دنیا، قوانین کائنات کو کبھی بھی توڑتا نہیں ہے، وہ صرف توڑتا ہے اپنے خاص بندوں کے لیے، وہ بھی جب اس کا حکم ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ کو یہ بتاؤں گا وہ صدقے کیا ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، اور وہ عبادت کیا ہے جو آپ نے کرنے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور نان مسلم اس کے صدقے کر سکتے ہیں اپنے حساب سے، اپنی عبادت اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو ہو رہی ہے۔ دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں وہیں محبوب۔ اچھا خواتین و حضرات، ایک بات ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، انٹرنیٹ پہ میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، سب میرے نام سے فیک آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں، تو اس پہ کبھی اپروچ نہ کیجیے گا۔ ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں آپ کہاں اپروچ کر سکتے ہیں، تو اس پہ بالکل نہ کیجیے گا، وہ سب فیس بک وغیرہ سب جھوٹ ہے۔ تو اب ہم نے اسلامک لحاظ سے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کا صدقہ آپ نے صبح ہی دینا ہے۔ دے تو آپ پورے دن دے سکتے ہیں، بلکہ سم ٹائم پورا ہفتہ بھی دے سکتے ہیں، مگر بہتر ہوتا ہے کہ جس وقت گرہن چل رہا ہو اس وقت آپ نکال کے صدقہ رکھ لیں، اور اس کو پھر بھلے بعد میں دے دیں لیکن رکھ لیں۔ اب کیا ہے صدقے کی چیزیں؟ چنے کی دال، آم، مینگو جو آج کل آ رہا ہے، شہد آپ کا اللہ بھلا کرے، گڑ، یہ 4 اشیاء میں بتا رہا ہوں، لیکن ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا، جو بھی تھوڑا بہت افورڈ کر سکتا ہو وہ یہ چیزیں نکال لے۔ اب اس کا کم سے کم فی پرسن، فی بچہ 1 پاؤ چنے کی دال یا 1 پاؤ گڑ آپ دے لیں، یا ایک چھوٹا سا یا ایک بڑا، جیسے آپ کی استطاعت ہے، عام رکھ لیں۔ اب اگر کسی کے پاس اللہ نہ کرے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحم کرے گا۔ وہ جو اصل چیز ہے یہ صدقہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ صدقہ آپ نے کہنا ہے کہ خالصتاً فی سبیل اللہ اور خالصتاً قربت اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ صدقہ میں کسی بھی مسلمان بہن بھائی کو دے دیجیے گا، غریب کو۔ میں نے کیا عرض کیا؟ کم سے کم 1 پاؤ چنے کی دال، 1 پاؤ گڑ، 1 آم فی بندہ۔ آپ شہد چھوڑ دیں، یہ 3 چیزیں بھی کافی ہیں اگر آپ کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد جو ہمارے اسلام کے اندر ہے کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے سورج گرہن، چاند گرہن پہ کسوف و خسوف کی نمازیں رکھی ہیں، تو وہ نماز کی نیت باندھیں، نماز پڑھ لیجئے، آپ گرہن کے دوران پڑھ لیجئے، اور آپ نے نیت وہی خالصتاً قربت اللہ کرنی ہے۔ اور آپ نے جب یہ نماز پڑھ لی وہ اپنی جگہ، اس کے بعد آپ نے ایک وظیفہ دے رہا ہوں، یہ پڑھ لیجئے گا، میرا ایمان ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر ایک مثال دے رہا ہوں، کٹنا ہاتھ ہوگا تو ناخون پہ اللہ ٹال دے گا۔ اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ شمس، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور اس کے بعد اگر کر لیں تو کمپلیٹ انٹائر وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 100 مرتبہ مکمل استغفار۔ یہ پڑھ کے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اور خصوصاً اپنے پاکستان کے لیے، بلکہ کل کے دن کو تو آپ دا ڈے آف استغفار کر لیں، پورا پاکستان کرے، پوری امت مسلمہ کرے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے پہ سے آزمائشوں کو ختم کرے۔ یہ پڑھ کے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے دعا مانگ لیجئے، اور پھر مطمئن ہو جائیں کہ اللہ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے آپ کو آنچ بھی نہیں آئے گی۔ یہ میرا ایمان ہے بحیثیت مسلمان کے۔ اور جو غیر مسلم ہے وہ صدقہ کر لیں، باقی جو ان کو اپنے حساب سے عبادتیں کرنی ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ جب گرہن ہو رہا ہو تو خاص طور پہ خیال رکھیے، حاملہ عورتیں، پریگننٹ عورتیں ایک جگہ لیٹ جائیں، وہاں پہ سورج کی روشنی نہیں آنی چاہیے، کوئی قینچی، کوئی چھری، کوئی لوہے کی چیز، یا ایک بہت لوگوں کے دماغ میں کیڑا کاٹتا ہے میں گرہن کو دیکھ لوں، ایکس رے سے دیکھ لوں، بھائی پنگا نہ لو، کیا ضرورت ہے آپ کو دیکھنے کی، بعد میں دیکھ لیجئے گا، لیکن اس وقت ضروری ہے دیکھنا۔ جن کا کام ہے ایسٹرونوم یا جو ایسٹرونومسٹ ہیں یا جو ایسٹرالوجر اپنا وہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی اپنی بات ہے، وہ اپنے علم کے حساب سے دیکھ رہے ہیں، لیکن عام آدمی
کیا ضرورت ہے آپ کریں. اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہر چیز ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے. اور اللہ سے استغفار پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات، اس کے نحس اثرات سے ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے لواحقین کو اور ہمارے ملک کو اور امت مسلمہ، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور سنت موقدہ ہے اس کی نماز. تو یہ دعا مانگے اور یہ اس طرح کریں. اور کوئی نیا کام، نیا سفر مناسب نہیں ہوتا. اگر کر ہی رہیں تو پھر صدقہ اور وظیفہ پڑھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کریں. اور اس میں ایک اچھا وقت اختتام کی دیکھا، اچھا ہوا آج میں نے بجائے کالز کی یہ کر لیا. اب اس کا کل یہیں سے پارٹ 2 کروں گا. میں نے وظیفہ آپ کو بتا دیا، میں نے صدقہ بتا دیا آپ کو، اور میں نے کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی ایسٹرولوجیکل آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا. اب کل میں اس کا کروں گا تمام زوڈیک سائن پہ جو اس کا اثر اور عالم دنیا میں اس کے عالم پر اس کے اثرات کیا ہوں گے. یہ 2 چیزیں امپورٹنٹ کل میں آپ کو بتاؤں گا. تو خواتین و حضرات، ہمیشہ آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ مجھے قطعی اپروچ نہ کریں. میرے نام سے فیک اور سارے جھوٹی جعلی آئی ڈیز بنی ہوئے. مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے. نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ، ہفتے کو صبح 11 سے 11:30، کل صبح 10 سے 10:30 آپ ملاحظہ کیجئے گا ARY پہ، سیم چینل سیم جگہ پہ. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ میرا آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، اور وہاں کا نمبر ہے PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر ہے 021-3568-5501، اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021. پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ ان 2 نمبروں پہ دوپہر 2 بجے کے بعد سے میرے اسسٹنٹ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور پلس جو غیر ملک سے مجھے اپروچ کرتے ہیں، بیرون ملک سے، ان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ، اسکائپ پہ، کسی پہ بھی دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی یقین آ جائے اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے کہ آپ نے صحیح جگہ کال کی. تو کل کا پروگرام، اس کا پارٹ 2 صبح 10 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، چاروں خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام کے صدقے میرے ملک پاکستان کو ہمیشہ محفوظ و مامون رکھ اور اس کو سرخرو کرا دنیا میں. اور آج کل میں نے اپنی دعا میں ایک اضافہ کر دیا، میں چین کی طاقت اور شی جن پنگ کی بھی قوت اور ان کی طاقت کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہوں، چائنا کے لیے. تو وہ آپ بھی مانگیے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ دشمن کا دشمن اپنا سب سے عزیز دوست ہوتا ہے. تو خواتین و حضرات، کل صبح 10 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.